सुन्नतों की बहारें अता या हबीब खुदा कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम सुन्नत और हिकमत। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हम कुछ सुन्नतों का यहाँ पर जिक्र करेंगे और बहुत सारी मालूमात का ख़जाना हासिल करेंगे। FGN चैनल के व्यूवर्स, जहाँ हम बात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की और आदाब की, वहीं पर बहुत सारा ख़जाना हमें इल्म का हासिल होता जाता है और हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहता है। बिला किसी देर के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, जिसका मौजू है सफ़र की सुन्नतें और आदाब। सुनते हैं पहले एक दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के व्यूवर्स, इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। चाहे खाने पीने की बात हो या चलने फिरने की बात हो, कहीं आने जाने की या किसी से मुलाकात की बात हो, रोज़ाना के जो मामलात हैं उनमें तक इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। इस्लाम मुकम्मल जीने का सलीका और तरीका सिखाता है और ये हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। ये सिर्फ इबादत और ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात जैसे निकाह, तलाक, ख़रीदो फ़रोख्त, तिजारत वगैरह में ही नहीं, बल्कि बहुत मामूली कामों की भी हमारी रहनुमाई कर रहा होता है और हमें बताता है कि हमें कौन से काम करने हैं और किस तरह करने हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। हमारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं और हमें हुक्म है कि हम उन्हें फॉलो करें। आज हम बात करेंगे सफ़र के हवाले से और जानेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सफ़र फरमाते थे और सफ़र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या हिदायत अता फरमाई हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का मौजू, आज का एपिसोड। FGN चैनल की व्यूवर्स, सबसे पहले बात हम करते हैं कि हमें किस दिन सफ़र करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ किस दिन सफ़र करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मुमकिन हो तो सफ़र की शुरुआत के लिए जुमेरात के दिन का इंतखाब कीजिए। जुमेरात के दिन सफ़र की शुरुआत करना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी हाँ, थर्सडे को सफ़र की शुरुआत की जाए, ये सुन्नत है। हज़रत सैयदना काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मौके पर जुमेरात के दिन रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन रवाना होना पसंद फरमाते थे। सुबहान अल्लाह। इसीलिए रात के वक्त सफ़र करना सुन्नत है। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इरशाद फरमाया कि रात को सफ़र किया करो, क्योंकि रात को ज़मीन लपेट दी जाती है। क्या बात है, रात को ज़मीन लपेट दी जाती है। अगर सफ़र में 3 या उससे ज़्यादा अफराद हों तो एक को काफ़िले का अमीर बना लेना चाहिए और किसी एक को उस सफ़र के मामलात की ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 3 आदमी सफ़र पर रवाना हो तो वो अपने में से एक को अमीर बना ले, यानी लीडर बना ले, सुपरवाइज़र बना दे। इसी तरह हमारे यहाँ दीन के लिए भी मुबारक सफ़र किया जाता है जिसको काफ़िला कहा जाता है
اور قافلے میں ہوتا کیا ہے، جنہوں نے سفر کیا ہوگا ان کو تو معلوم ہوگا کہ قافلے میں خود بھی انسان دین سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے سفر کرتا ہے، یعنی راہ خدا کا مسافر بنتا ہے۔ FGN چینل کے ویورز، قافلے میں آپ بھی سفر کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی قافلے میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، اسی طرح جس طرح قافلے میں ایک امیر بنایا جاتا ہے اور وہ قافلے کے جدول کو چلاتا ہے، ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے سفر میں بھی ایک امیر کا انتخاب کر لینا چاہیے کہ وہ ہمارے سفر کو مکمل طور پر مینیج کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے بات کی ایک امیر کو سلیکٹ کر لینا چاہیے اپنے سفر کے لیے۔ جب ہم مسافر ہوں تو اپنے درمیان میں سے، ظاہر ہے وہ کہیں سے باہر سے تو نہیں آئے گا امیر، بلکہ چند افراد ہیں، انہی میں سے کسی کو ایک کو امیر بنایا جائے گا۔ اچھا، امیر کو ہونا کیسا چاہیے؟ ایک امیر کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، خوش طبیعت ہونا چاہیے۔ اگر آپس میں کسی بات کو لے کر نا اتفاقی یا جھگڑا ہو جائے تو وہ اس کو سلجھا دے۔ اس طرح کا آدمی ہو کہ جو خود سلجھاوا ہو، تاکہ کوئی راستے میں سفر کے دوران کوئی آزمائش آئے یا نا اتفاقی ہو جائے تو وہ اس کو مینیج کر سکے، اس بات کو وہیں پر ختم کر سکے۔ اگر غصے والے کو امیر قافلہ بنا دیا تو پھر تو کوئی گڑبڑ ہوئی یا کچھ آگے بات ہوئی تو پھر مسائل ہو جانے ہیں۔ تو امیر قافلہ اس کو بنائیں جو اچھے اخلاق والا ہو۔ جب بھی سفر کے لیے روانہ ہو تو اپنے عزیز اور اپنے دوستوں وغیرہ سے معافی طلب کیجیے، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر بھی لازم ہے کہ وہ سامنے والے کو، یعنی معافی طلب کرنے والے کو معاف کر دیں۔ سفر پہ جانے کے لیے کچھ اوراد و وظائف بھی ہیں جن کو پڑھ لینا چاہیے، اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سفر کے دوران کیا پڑھنا چاہیے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹرین یا بس وغیرہ میں سوار ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اللہ اکبر اور سبحان اللہ 3 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار، پھر کہیں سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا تھی۔ سفر میں جاتے وقت سفر کے کپڑوں میں ہی 4 رکعت نفل الحمد شریف اور سورہ اخلاص کے ساتھ میں ادا کیجئے، اور اپنی مسجد سے سفر کا آغاز کیجئے، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی نصیب ہوگی۔ ہم جب بھی سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و مال کو اللہ جل وعلا کے حوالے کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ فی امان اللہ کہہ دیں، اور اس طرح اپنے سفر کو آپ مکمل کریں۔ اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اگر اولاد گھر پر ہے اس کو، بزنس کو، شاپ کو، کارخانے کو، سب کو آپ اللہ کی امان میں دے کر سفر پر روانہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ آپ کے سفر کو بھی خیر و برکت والا بنائے گا، اور آپ کے مال کی، آپ کے گھر کی، آپ کی تمام چیزوں کی بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، ابھی بات ہوئی شاپ کو، بزنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہمیں کر دینا چاہیے۔ جب ہم کہیں جا رہے ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اب اگر آپ سفر تجارت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو برکتیں ملیں، کس طرح ملیں گی اور کیا پڑھنا چاہیے، تو اس کے بھی کچھ اوراد و وظائف بھی ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ ایسا سفر کر رہے ہیں، تجارتی سفر کر رہے ہیں، تو آپ اس میں یہ 5 سورتیں ضرور پڑھ لیں جس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ پہلی سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، آخر تک، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر تک، قل هو اللہ احد، آخر تک، قل اعوذ برب الفلق، آخر تک، اور قل اعوذ برب الناس، آخر تک۔ یہ 5 سورتیں ہیں، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کر اور اسی پر ختم کرنی ہے، یعنی اس طرح آپ 5 سورتیں پڑھیں گے اور 6 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یعنی اول آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، سورت مکمل ہو جائے، پھر بسم اللہ پڑھ کے دوسری سورت مکمل کرنی ہے، اسی طرح تیسری، چوتھی، 5ویں سورت پڑھنے کے بعد اس کے اختتام پر ناس پر
آپ کو اس کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی ہیں، تو اس طرح 5 صورتیں آپ کی مکمل ہوں گی 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں۔ جب کشتی میں سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ تھیں سفر کی چند سنتیں۔ اب ہم ان کی کچھ حکمتوں پر بھی تو بات کریں گے نا، تو آئیے بات کرتے ہیں ان کی حکمتوں پر۔ سب سے پہلے تو جمعرات کو سفر کرنا، اس حوالے سے آپ جان لیجئے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعرات کو سفر فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی جمعرات کے علاوہ بھی سفر آپ نے فرمایا ہے۔ یعنی جمعرات کو سفر کرنا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن ممکن ہو تو جمعرات کا انتخاب کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جمعرات کو سفر کا آغاز ہو تو جمعہ کا دن مل جائے، اور یوں نیک سفر کا ثواب بھی زیادہ ملے۔ پھر یہ بھی کہ جمعہ مرکزی دن ہے، جی ہاں جمعہ مرکزی دن ہے۔ سفر میں کہیں بھی جاؤ تو لوگ مل جاتے ہیں، جاننے پہچانے والے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، مسلمان نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور سفر آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں سفر کرنا اور بھی زیادہ مشکل تھا، اور اگر بندہ اکیلا سفر کر رہا ہو تو یہ اور زیادہ مشکل تھا۔ تو اس لیے برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اگر آپ جمعرات کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسری سنت ہم نے سنی رات کے وقت سفر کرنا، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ جی ناظرین کرام، رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ جس طرح کے ایک قالین ہوتی ہے، اس کو لپیٹ دی جائے تو وہ کتنی سی ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایک مثال کے طور پہ سمجھایا گیا کہ زمین کو رات کے وقت لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی رات کے وقت سفر جلدی طے ہو جاتا ہے اور تھکان بھی کم ہوتی ہے، تو سفر کا اتنا احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ رات کو عشاء کے بعد سے فجر تک کوئی بھی فرض نماز نہیں آتی، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو لوگ اپنے وقت کو بچانے کے لیے اکثر رات کا ہی سفر کرتے ہیں، اور دن میں منزل پر پہنچ کر اپنا کام کر کے رات کو ہی روانہ ہوتے ہیں۔ یوں سوتے سوتے سفر طے ہو جاتا ہے اور تھکن بھی نہیں محسوس ہوتی۔ ایک اور سنت ہم نے سنی تھی کہ سفر میں 3 یا زیادہ افراد ہوں تو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے، نگران بنانا چاہیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ سارے فیصلے نگرانی میں ہوتے ہیں کہ کہاں چلنا ہے، کب رکنا ہے، کس جگہ کھانا کھانا ہے، یعنی سفر کی مکمل پلاننگ کو ایک نگران مینیج کرتا ہے۔ تو اس سے جھگڑا بھی نہیں ہوتا، نہ اتفاقی بھی نہیں ہوتی، اور سفر اچھے انداز سے طے ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی جب دوستوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا تو ضرور کسی ایک کو دوست کو نگران بنایا ہوگا جو پوری ٹرپ کے معاملات کو مینیج کرتا ہوگا۔ سفر کے لیے جب بھی آپ روانہ ہوں تو سب سے معافی تلافی کر لیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی بھی حکمت ہے کہ کیا معلوم ہم لوٹ کر آئیں تو کوئی ہو یا نہ ہو، یا ہم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں، تو ایسی صورت میں معافی تلافی کر لینے سے فائدہ ہوتا ہے، اور جس سے معافی مانگی جائے وہ بھی سامنے والے کو معاف کر دے، بلکہ ناٹک نہ کرے کہ بھائی میں معاف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ معاف کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت لے کر آئے تو وہ اس کا عذر قبول کرے، خواہ حق پر ہو یا باطل پر۔ جو ایسا نہ کرے وہ میرے حوض پر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی اگر آپ سے معافی مانگتا ہے، آپ کو اسے معاف کر دینا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ سفر کی دعا اور سفر کی نماز، اسی طرح دوران سفر بھی ذکر اللہ کرنے کی تو بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ثواب کا میٹر بھی جاری رہتا ہے، چالو رہتا ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، اور سفر خیر سے ہوتا ہے۔ گھر والوں کی حفاظت ہوگی، سفر میں نقصان نہیں ہوگا، کوئی حادثہ بھی نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے موت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بندے کا دم نکلے گا، آخری وقت ہوگا۔ اللہ ہم کو بھی مبارک موت نصیب عطا فرمائے، حادثات والی موت سے محفوظ فرمائے۔
تو ناظرین یہ تھی سفر کرنے کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ مزید کسی اور موضوع پر سنتیں اور ان کی حکمتیں ہم جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو آپ اپنا خاص خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے اور سنتوں کو اپناتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا